अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। और आज आपके लिए एक और सब्जेक्ट लेकर आए हम, और ऐसा सब्जेक्ट अगेन ऐसी बात जो हर इंसान के जहन में आती है, और हर इंसान ना जाने क्यों इस बात को हर दफा अपने ऊपर तारीफ भी करना चाहता है। खैर बात आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या है। बात बड़ी कॉमन है, कॉमन कह सकते हैं इसको, और वो है जादू टोना। और आज हम बात करेंगे जादू टोने पर, इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि एक तो कई लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं, और आज हमारे जहन पर भी यही बात है कि क्या जादू टोना होता है या नहीं होता, और कई लोग बहुत ज्यादा इस पे बिलीव भी रखते हैं, और वो बिलीव क्यों रखते हैं ये भी जानना चाहेंगे। और इसी हवाले से आज हमारा पैनल भी मौजूद है, और बेसिक बात जो आती है वो यहाँ पर ये आती है कि क्या जादू टोना है या नहीं है, और दूसरा ये कि अगर है तो हर इंसान अपने जहन पे इसको क्यों तारी करना चाहता है। मतलब मेजॉरिटी की बात की जा रही है, मेजॉरिटी के साथ कोई भी परेशानी आ जाए तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि शायद मुझ पे जादू हुआ है। किसी के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले उसके जहन में एक ही बात आती है, और या फिर कोई वो काम को हासिल करना चाहता है तो भी वो इसी चीज की तरफ रुख क्यों करता है। क्योंकि कई जगहों पे आपने बड़े बड़े बेवकूफाना बैनर्स भी लगे हुए देखे होंगे कि जी ये काम फलाना फलाना जो है फटाफट हो जाएगा जादू से, और बड़े बड़े हाथ लगे हुए होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें वहां पर मौजूद भी होती हैं जिस तरह वो आपको थोड़ा सा ऐसे तारीफ करने की कोशिश करते हैं कई लोग कि हाँ वाकई यहाँ पर जो है जादू टोना सही है, लोगों को ऐसी बातें बताकर, लोगों को ऐसी चीजें कहकर जिससे लोग कई कुछ ज्यादा ही बिलीव करना शुरू कर देते हैं, और उस बिलीव की वजह से अपने पैसे काफी ज्यादा खो देते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि वो पैसे खो देते हैं क्योंकि उसका कोई एंड नहीं आता। लेकिन ये कि ये सारी बातें हम जानेंगे कि ऐसा सब कुछ क्यों होता है, आखिर लोग इस तरफ रुजू क्यों करते हैं, और ज्यादातर बिलीव इस तरफ क्यों जाता है, क्या जादू सच में होता है या नहीं होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे और साइकोलॉजिकली भी बताएंगे। हमारे साथ गेस्ट भी हैं, हमारे साथ इस वक्त ऑडियंस भी होंगे, और अगेन आज के ऑडियंस आप लोग हैं, क्योंकि ये चीज बहुत से लोगों के जहन में आती है। आई थिंक अगर जिनके जहन में नहीं भी आती होगी तो वो इस किस्म के लोग उनके इर्द गिर्द जरूर होंगे जो जादू टोने पे बिलीव करते होंगे, या बिलीव करने के साथ साथ वो इसकी तरफ रुजू भी करते होंगे। और ये देखिए रुजू करने की जो बात आती है ना, वो थोड़ी सी ऐसा है कि इंसान कभी कभार अपने ऊपर भरोसा खो देता है, या फिर अपनी जात पर, अल्लाह पर, हर चीज पे भरोसा खो देता है, जिसकी वजह से वो डायवर्जन उसकी हो जाती है। तो क्यों होती है ये सारी चीजें, ये इंसान अपना जहन उस वक्त उस तरफ डाइवर्ट क्यों करता है, ये सब बहुत सी बातें जाननी होगी। शायद मुझे भी नहीं इल्म होगा, और मेरे जो इस वक्त व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं शायद उनको भी इस वक्त इल्म नहीं होगा इस बात का। तो बेसिक जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि हम एक चीज पे बिलीव करने लग जाते हैं, और उस बिलीव को किस हद तक हमारे लिए वो बिलीव जो वो नुकसानदेह होता है ये भी जानना जरूरी है, और उस नुकसान की वजह से किन किन लोगों को, कौन कौन लोग उसके बीच में आ जाते हैं, और इंसान अपनी जात से बहुत सी चीजें जो है उसके अपने हाथों से, अपनी जात से वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है, और वो नुकसान किस हद तक उसके आगे आने वाली जनरेशन के लिए नुकसानदेह है ये हम शायद जानते नहीं है। क्योंकि एक इंसान की कोताही की वजह से बहुत सी चीजें बहुत से लोगों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यही नहीं कि सिर्फ वो इंसान की अपनी जात पर, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो भी बुरा होने लग जाता है। तो खैर अब ये सारी बातें तो बहुत सी आ जाएंगे आगे, लेकिन हम जरूर हम जानेंगे अबाउट जादू टोना। अगेन आपको हम बता दें कि इसी हवाले से आज हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ शामिल हो। SMS का भी सिलसिला जारी रहेगा, आप हमें SMS भी करते रहेगा। बहुत आसान सा इसका तरीका है SMS करने का। अगर आपका इसी सब्जेक्ट के हवाले से कोई सवाल हो तो आप जरूर कीजिएगा। अगर कोई वाकया भी बताता है तो प्लीज बहुत लेंदी वाकया ना बताइएगा कि जिससे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए कि हम अपना जो है सब्जेक्ट की तरफ से थोड़ा सा हट जाएं। तो हम ये चाहेंगे कि आप कंसाइज छोटी बात कीजिए, ताकि हम अपने सब्जेक्ट के हवाले से आपको
بہت ساری چیزیں بتا سکے، کیونکہ سبجیکٹ بہت لیندی ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں اس شو میں تاکہ آپ اپنے جو ہے ذہن میں جو بات ہے ہمارے سامنے لے کر آئے. اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم آغاز کریں گے اپنے اس ٹاپک کا. ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور جس طرح ناظرین آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ کالے جادو پر یا جادو ٹونے پر، اور جس پہ لوگوں کا بلیو ہے یا نہیں ہے. آپ لوگ اپنے حساب سے ہمیں ضرور سوال کیجیے گا، اور اسی وجہ سے ہمارے ساتھ آڈینس بھی ہے. اور میں اب آپ کی ملاقات ہمارے آج کی گیسٹ سے کرواؤں گی. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی مہذب، انہوں نے بلکہ میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں کہ مفسر قرآن بھی ہیں، اور آپ کو یہ جادو ٹونے کو اسپیشلی ریلیجن کے حوالے سے بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا آصف قاسمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں تشریف لانے کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہر ہفتے موجود ہوتے ہیں بلکہ، اور آپ کو بڑی امپورٹنٹ باتیں بتاتے ہیں، بلکہ سبجیکٹ کے حوالے سے بہت ہی گہرائی میں جا کر آپ کو بات بتاتے ہیں، جس سے آپ کا ذہن کافی زیادہ کشادہ ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از ریئلی گڈ کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو بہت پسند بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنس کے اسپیشلسٹ ہیں ہمارے ساتھ عمران صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں صوبیہ آفتاب صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم. صوبیہ ہمیں بتائیں گی جنرلی ہیومن نیچر کے بارے میں، اور جادو ٹونے کو ایک کامن انسان کیوں اس طرح سے لیتا ہے کہ یہ جادو ٹونا ہے. اچھا جی، اب ہم سب سے پہلے مولانا صاحب سے بات کریں گے اور ان سے اسی حوالے سے پوچھیں گے تاکہ ہمارے آڈینس بھی تھوڑا سا کلیریفائی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس بات پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو مولانا صاحب، یہ جادو ٹونا لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ بلیو بھی کرتے ہیں، ہیوی میجورٹی. تو سب سے پہلے تم آپ سے جانیں گے کہ ہے یا نہیں ہے، اور جادو ٹونا کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کی حقیقت ہے کیا، اور ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے. پہلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اور آپ نے بڑا ایک نازک موضوع چھیڑ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس قوم میں اخلاقی زوال آ جاتا ہے اس قوم میں عام طور سے قرآن کریم کے روح سے ان میں تعویذ گنڈوں کا رواج زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ قرآن کریم سے ہی ثابت ہے. مطلب اخلاق کا زوال آ جائے، اخلاق کا زوال آ جائے، قوم کے ذہن و فکر کا زوال آ جائے، تو پھر عام طور سے وہ سہارے حاصل کرتے ہیں جادو سے اور ٹونے سے، ٹوٹکے سے. تو پہلی بات تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جادو کا ذکر، اس کو اصل میں عربی میں کہتے ہیں سحر، اور سحر کے معنی جادو کے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 40 سے زیادہ آیات تو میں نے پڑھی ہیں کہ جس کے اندر سحر کا ذکر ہے، جادو کا ذکر ہے. تو اس سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ بہرحال جادو کچھ نہ کچھ ہے، اس کی حقیقت ہے. لیکن اس حقیقت کے باوجود قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں یہ ایک بے حقیقت چیز ہے جس کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ایک اور بات میں ابتدا میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ سحر کا لفظ جو ہے عربی میں، تو وہ گفتگو کے اندر بھی آ جاتا ہے. ان فی السحر ان فی البیان لسحر. انسان کی گفتگو کے اندر ایک جادو ہوتا ہے، اس کی بات میں جادو ہوتا ہے. تو لہذا سحر کے معنی گفتگو کا جادو بھی ہو سکتا ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور اثرات آئے بھی ہیں جو کہ قرآن حدیث سے ثابت ہیں. تو جہاں تک جادو کا تعلق ہے، قرآن کریم نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ جادو ہے لیکن ایک بے حقیقت چیز ہے، اور جادو کرنے والوں کو قرآن کریم نے کافر کہا ہے. جادو کرنے والے، جادوگر. اسی طریقے سے یہ تعویذوں کے متعلق تو میں نہیں کہتا، لیکن وہ تو قرآن و حدیث سے کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ہیں. لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو جو یہ تعویذ، یہ جو جادو ہے اور ٹونا اور ٹوٹکا اور سفلی اور تمام چیزیں، یہ ایک
سائے کی طرح سے حقیقت تو ہے لیکن مٹ جانے والی چیز، مطلب ان کی حقیقت ہے لیکن مٹ جانے کے لیے یہ کہ یہ رہیں گے نہیں، رہ نہیں سکتے اگر، اور اس کا علاج بھی میں بتاؤں گا آپ کو. جی جی. لیکن ابتدا میں بس اتنا میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے اندر، ایسی ہاروت ماروت کے قصے کے اندر قرآن کریم میں اس جادو کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. لیکن ایک بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ولا یفلح الساحر، جادوگر کو کبھی فلاح نہیں ملتی، اس کو کبھی کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ وہ ایک بے حقیقت چیز کو حقیقت بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو چیز ہے وہ قدرت کے ساتھ فائٹ کر رہا اور اثرات آتے ہیں اس کے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا. میں خود ایک درجے میں کچھ لوگوں کی، بزرگوں کی خدمت کر کے میں نے بھی کچھ سیکھا ہے کہ کیسے اس جادو سے نمٹا جا سکتا ہے، اور اس کے اثرات ہم محسوس کرتے ہیں. جس وقت ہم کوئی چیز ان کے لیے پڑھتے ہیں تو خود اس کی شدت کو ہم محسوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ تو ہے، جادو ہے. لیکن جادو کی ساری حقیقت کیا ہے وہ قرآن کریم کی روح سے اگر باتیں، وہ تو تفصیلی باتیں انشاءاللہ ابھی پروگرام میں اس کو ہم آگے کنٹینیو بالکل ابتدائی چیز میں نے ابتدائی بتا دے کہ ہے اور قرآن کریم ہے، لیکن اس کا کوئی خاص زیادہ اثر نہیں ہے، اس کو یہ مٹ سکتا ہے. بالکل دو چیزیں اصل میں ہیں. ایک ہے معجزہ، معجزہ جو ہے وہ حقیقت ہے اور جادو حقیقت نہیں ہے، لیکن ہے. ڈاکٹر عمران سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جادو کیا ہے. دیکھیں مولانا صاحب نے جیسا بتایا نا کہ عربی کے اندر سحر کا لفظ ہے. سحر کہتے ہیں مسحور ہونے کو، متاثر ہونے کو. انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے. جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتا ہے. کسی کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی بایولوجی چینج ہو جاتی ہے. سوری ٹو کٹ یو کہ آگے بڑی بریک آئی ہے. ہم بریک کے بعد کیونکہ بات کو مکمل کریں گے، بات کی سٹارٹنگ تھی تو یہیں پر بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر ملیں گے. آپ لوگ کہیں نہ جائیں. ہم بات کر رہے ہیں جادو ٹونا اور سفلی، جتنی بھی ایسے عملیات ہیں ان پر ہمارے ساتھ ہی رہے. سلام پاکستان. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں جادو ٹونے پر. بریک سے پہلے ڈاکٹر عمران ہمیں جادو کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایکچولی جادو ہے کیا، تو ہمیں بات وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی. سحر زدہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ جی مطلب بیان کو سحر کہا گیا، جادو کہا گیا. اور اکثر آپ سنتے ہیں کہ آج جادو کرنے والی تقریر تھی، سارے جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے، مسحور ہوئے تھے، ہل نہیں رہے تھے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو فن کے اندر جو ہے نا، اور کچھ سیاستدان ماشاءاللہ بہت اس فن کے اندر جو ہے نا وہ آگے ہیں کہ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ بالکل متاثر ہوئے ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ متاثر کر سکتا ہے، اپنے خیالات سے بھی متاثر کر سکتا ہے. جو یہ متاثر کرنا جادو ہے نا. اگر انسان کو جو ہے وہ ایک گالی دی اور وہ ایک دم آگ بگولا ہو گیا، دیکھیں ہے کہ الفاظ ہی تو ہے. یعنی ایک وہ چیز، اچھا ایک جادو کا کانسیپٹ یہ کہ کسی کو متاثر کرنا اس کی مرضی کے بغیر. جب کسی کو اس کی مرضی کے بغیر متاثر کریں گے تو جادو کی فارم بن جائے گی. یعنی وہ یہ چاہتا نہیں لیکن اس کو متاثر کیا جا رہا ہے. اب وہ چاہے وہ محبت میں کیا جا رہا ہو، چاہے وہ نفرت کے اندر کیا جا رہا ہو. انسان جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ریز خارج کرتا ہے کیونکہ ہم انرجی کی فارم میں ہیں. تو جب ہم اپنے اندر ریڈیائی لہریں کو خارج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لہریں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں، وہ متاثر کرتی ہیں. اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب لہریں خارج کرتی ہیں. اچھا یہ جو لہریں ہیں، یہ جو انرجی ہے، یہ پازیٹیو ہے اور نیگیٹو ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کے ٹکراؤ، جہاں پہ نیگیٹو انرجی زیادہ ہوگی وہ زیادہ متاثر ہوگا، وہ جادو سے زیادہ اثر انداز ہوگا. اچھا یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو کی آپ بات کریں، میرے ذہن میں ایک سوال اسی سے آ رہا ہے کہ یہ اگر کسی سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہ کیا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ دیکھیں اگین میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ اگر وہ خیر کے لیے متاثر ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ شر کے لیے متاثر ہو رہا ہے تو وہ جادو ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ کفر ہے. یعنی کسی شخص کو متاثر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ بہترین انسان بن جائے. ایک مبلغ ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، اس کی تبلیغ سے متاثر ہو کہ ایک شخص دین کے راستے پہ نکلا ہے، وہ نماز کے راستے پہ نکلا ہے. تو دیکھیں سائنس تو اس کو بھی جادو کہے گی، لیکن ہم ڈیفائن اس لیے کر رہے ہیں خیر اور شر کے اندر کہ وہ جادو نہیں ہوگا، کیونکہ جادو کو لیبل کیا جاتا ہے منفی
قوتوں کے ساتھ، منفی انرجی کے ساتھ. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، اس لوہے کے ٹکڑے کو ایک خاص پروسیس سے گزارتے ہیں تو وہ مقناطیس بن جاتا ہے. وہی لوہے کا ٹکڑا ہے لیکن اب وہ مقناطیس بن گیا ہے، یعنی وہ جس لوہے پہ جاتا ہے اس کو کھینچ لیتا ہے. تو یہی انسان ہے جس وقت وہ اس قوت کو حاصل کرتا ہے کہ جو کہ ایک بیان کی قوت ہے اور ایک توجہ کی قوت ہے، جس کو ارتکاز کہتے ہیں، فوکس کہتے ہیں. کسی بھی فوکس سے یہ انسان کسی بھی چیز کو متاثر کر سکتا ہے. سمپل فوکس ہے. اب جب ہم کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں تو ہم کسی کو متاثر کر سکتے ہیں. ایک لوہے کے تار کا ٹکڑا اگر پڑا ہوا ہو تو کچرا لگتا ہے، لیکن ایک ستار نواز اس کے اوپر ایک تارا بجاتا ہے اور سارے کے سارے اس کے اندر مسحور ہو جاتے ہیں. کیا چیز بن گئی وہ جادو کہ اس لوہے کے ٹکڑے کو اس نے خاص طریقے سے بجایا جس سے اس نے متاثر کیا اس کو. یہ ہلکی فارم آف جادو ہے. اچھا. کچھ فارمز وہ ہیں جہاں کے اوپر آپ اپنے خیالات سے، یعنی سامنے والے کو اپنے خیالات سے اپنی توجہ کو اس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں کہ اس کے امیج کے اوپر آپ اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو. یہ ایک فارم ہے جس کے اندر انسان دوسرے خیالات کو متاثر کرتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر جو دربار فرعون کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ ہے، مولانا صاحب اس کی جو ہے وہ تصدیق فرمائیں گے. اس کے اندر وہ جو جادو وہ اسی طرح کیا گیا کہ ان کے خیالات کو متاثر کیا گیا، یعنی ان کو وہ چیز نظر آ رہی ہے جو وہ خیال ان کے جسم میں ڈال رہا ہے. یعنی وہ جو ان کی رسیاں تھیں وہ سانپ نظر آ رہے تھے. یعنی خیال کو اس حد تک متاثر کیا جاتا ہے کہ وہ چیز وہ نظر آ رہی ہے جو اس خیال کے اندر ڈال رہا ہے. اس کا مطلب ہم ایک دوسرے کو اس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ اس کے خیال کی حقیقت اس کو جو ہے وہ اس کے خیال کی حقیقت کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ایک قوت انسان کے اندر موجود ہے اور جو بہت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے. یعنی جو لوگ اس طرف جاتے ہیں وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس فوکس آف اٹینشن سے اس قوت کو حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی نظر لگ جاتی ہے، رائٹ؟ نظر جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے. اچھا یہ بھی سنا کہ یار ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے. اچھا بیسکلی نظر کیا ہے؟ فوکس. کسی بھی چیز کو جب آپ توجہ دیتے ہیں تو فوکس بنتا ہے. فوکس بنتا ہے تو نظر ہو جاتی ہے. اچھا ہر نظر کے پیچھے حسد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہر نظر کے پیچھے حسد نہیں ہوتا. ماں باپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے حسد نہیں ہوتا، لیکن نظر ضرور لگتی ہے. بچہ متاثر ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ اب جس چیز کے اوپر آپ توجہ دیں گے وہ چیز متاثر ہوگی. ہمارے ہاں مشہور گلوکار جو ہے آپ نے مہدی حسن صاحب کو سنا ہوگا، دوسرے جو ہے وہ سنا ہوگا کہ جناب وہ جب گاتے تھے تو شیشے کے گلاس توڑ دیتے تھے. وہ کیسے توڑ دیتے تھے؟ رائٹ، کیونکہ ان کی توجہ وہ جو ریز ہیں وہ اتنا کنٹرول ہوتا تھا اس کے اوپر کہ وہ ساؤنڈ ویو کسی چیز کو اٹیک کرتی ہیں جا کے تو وہ چیز پھٹ جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے آپ جب بھی توجہ دیں گے متاثر ہوگا. تو یہ کہ انسان کو بھی اسی طرح اٹریکٹ کرتی ہے. اسی طرح ہی کیا گائکی یا یہ جو ٹی وی پہ بہت سی ایسی اٹریکٹیو چیزیں آ رہی ہوتی، کیا یہ سب جو ہے یہ بھی متاثر کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں پازیٹیو متاثر ہوتا ہے یا دونوں؟ جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ، ہم نیوز سنتے ہیں ہم متاثر ہو جاتے ہیں، صحیح ہے. ویسے ہی ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سامنے چیز آئے تو اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے دکھائیں کہ وہ نیگیٹو انرجی نہ لے کر. ایگزیکٹلی یہ تضاد ہے نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی کا. جہاں پہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوگی وہ آسانی سے متاثر ہوگا، جہاں پہ پازیٹیو انرجی زیادہ ہوگی وہ آسانی سے متاثر نہیں ہوگا. چلیں اب یہ اور بھی باتیں اسی سے ریلیٹڈ ہم کریں گے، لیکن پہلے ہم ڈاکٹر صوبیہ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کہتی ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے ایک نارمل ہیومن بینگ کے حوالے سے. جی بالکل. جادو جو ہے بیسیکلی ایک انسان کی ایسی صلاحیت ہے کہ جس میں وہ سپر نیچرل فورسز کے تھرو دوسرے انسان کی لائف میں چینجز لا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سائنس ایکسیپٹ نہیں کرتی، جیسے میں نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایویڈنسز سے بیس یا تھیریز کی ضرورت ہوتی ہے یا ایویڈنسز کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے سائنس اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی. لیکن پیرا سائیکالوجسٹ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جادو اور سپر نیچرل پاورز یہ سب ایگزسٹ کرتی ہیں. بلیک میجک یہ سب کانسیپٹس ہیں اس میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جو کلینکل سائیکالوجی ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی بہت ساری ایسی، اگر ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں تو قرآن اور حدیث سے ہم دونوں سے ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن قرآن یا حدیث میں سے ہمیں ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ اس کے انسان کی لائف پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. اثرات کوئی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا جو ان سائنٹیفک یا illogical میتھڈز جو یہ جو جادو ٹونا نکالنے والے یوز کرتے ہیں اس کا کوئی ایویڈنس ہمیں قرآن یا حدیث سے نہیں ملتا. اور بہت ساری ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ جن میں سملر سمٹم میٹالوجی ہوتی ہے جو کہ بلیک میجک کے افیکٹس کہا جاتا ہے. تو اگر وہی لوگ جو کہ بلیک میجک نکالنے یا وچ ڈاکٹرز جنہیں کہا جاتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر بلیک میجک ہے یا اثرات ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ وہ کہیں نہ کہیں وہ سائیکولوجیکل النیسز ہوتی ہیں اور بہت حد تک ان کے جو سمٹمس ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اوکے. لیکن وہ سائیکولوجیکل اس پہ ہم آئیں گے کہ بالکل ہم اس کے بعد میں چیزیں بات کریں گے اس پہ. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور
बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट जो होता है कि जादू टोना है और ये कुछ ऐसे चीज़ों से कराया जाता है जो हमें नज़र नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो शैतानी पावर्स जिसे हम कह सकते हैं। तो ये क्या अमल होता है ऐसा कि वो शैतानी पावर्स जो है वो वाकई क्या लोगों पर असर करती हैं जाकर, और जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं इन पावर्स को वो कौन लोग होते हैं? पहली बात तो ये कि जो अभी हमारे डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब ने बताया, मैं उसकी बिल्कुल तायद करूंगा कि जादू जो है वो कुरान करीम में हमें दो लफ्ज़ मिलते हैं। एक है सहारो आयुन अन्नास, आंखों पर आंखों के जरिए जादू कर देना। सही। एक बात, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया नजर बद जैसे है, नजर बद भी वही चीज है कि जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आइनु हक़्क़ुन, नजर बद जो है वो हकीकत है, एक सच्चाई है। और यहां तक मोतबर रिवायत मिलती हैं कि नजर बद के असरात ये होते हैं कि फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी इंसान को लग जाए तो उसको कब्र में पहुंचा देती है नजर बद, ऊंट को लग जाए तो हांडी में पहुंचा देती है। ये मोतबर तरीन रिवायत है। इसका मतलब नजर बद वो भी आंखों ही का सिलसिला है। कुरान करीम में दो लफ्ज़ मुझे मिले हैं, एक सहारो आयुन नास कि उन्होंने आंखों पर जादू है, जिसको नजरबंदी हम उर्दू के अंदर कहते हैं, और एक वो जो बड़ी अच्छी बात है ने बताई कि युखय्यलु इलैहि मिन सहरिहिम, ख्याल को बांध देना, यानी एक शख्स जो सामने मौजूद है तो उसके पूरे ख्याल को बांध देना और अपनी आंखों से उसके ऊपर पूरे असरात मुरतब कर देना, ये असल में यही है जादू। और इसी यही दो अल्फाज जो हैं कुरान करीम में मिलते हैं सहर के लिए। तो इसके असरात तो इसके हैं, और असरात इसलिए हैं कि इंसान की अल्लाह ताला ने आंखों के अंदर एक ऐसी ताकत, एक ऐसी क़ुव्वत रखी है कि जिसके जरिए से अगर नजर बद लगाता है तो नजर बद लग जाती है, सहर किसी पर करता है और सहर भी उस पर हो जाता है। लेकिन इस ताकत को हासिल करने का जरिया जो है वो तो ये हजरात बताएंगे इंशाअल्लाह, माहिर नफ्सियात भी हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं, कि इसके असरात जो इंसान के ऊपर पड़ते हैं वाकई बड़े गहरे असरात पड़ते हैं, और है वही चीज कि उसको एक बड़ी मेहनत के साथ हासिल किया जाता है। और वो आपकी दिलचस्पी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि जादू सीखने के लिए इसको जो कुफ्र करार दिया गया है जी जी, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये गंदगी के जरिए से इंसान हासिल कर सकता है, बुराई के जरिए, गंदगी के जरिए। नहीं, बाकायदा उसको चीजें खानी पड़ती हैं ऐसी। मिसाल के तौर पर जिस वक्त एक इंसान जादू सीखता है तो उसको वो गोश्त नहीं खा सकता, यानी तर्क हैवाना जिसको हम कहते हैं कि उसको तमाम हर तरह के गोश्त से परहेज करना है, हर तरह के मसालों से उसको परहेज करना है, फीका उसको खाना खाना है, उसको गंदगी के अंदर बैठना है, उसको 40 दिन तक नहाना नहीं है, और जितनी भी उसके जिस्म के ऊपर गंदगी बढ़ती जाएगी इतना ही वो अपने इस अमल के अंदर आगे चला जाएगा, और उसके बाद उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है कि फिर दूसरों को मुतासिर करे। इसका नाम है जादू। ये जादू है। तो क्या ये इसीलिए कुफ्र करार दिया गया, इसलिए कुफ्र का ये क्या कि ये ऐसी ताकत से हासिल होती है जो गैबी ताकत जो नजर नहीं आती है, क्या ये ऐसी ताकत से हासिल कर सकते हैं जादू? ये जो भी बताया उन्होंने कि ऐसी चीजें नहीं खानी होती या आपको बहुत गंदगी की तरफ लाना होता है, तो ये क्या अमल होता है? अच्छा देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा ऐड करूं, डॉक्टर सुबिया ने जब ये कहा कि जी हमें कुरान और हदीस के अंदर एविडेंस नहीं मिलता जादू का, तो बिल्कुल एविडेंस मिलता है जादू का। नहीं, मैंने कहा था कि एविडेंस मिलता है एविडेंस जो है ना वो मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि वो वाज़े तौर के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो जब दरबार मूसा के अंदर कि जब उन्होंने ये देखा और हजरत मूसा अलैहि सलाम ने असर डाला तो वो खुद सजदे में गिर गए कि ये हमसे भी बड़ा जादूगर है, मतलब जो है इसको हमसे भी ज्यादा जो है ना पता। और जब मैंने बयान का कहा कि जी बयान के अंदर इतनी कुव्वत है कि इंसान को हद तक मुतासिर करता है, और कुरान करीम इतना हद तक मुतासिर करता है कि जब कुफार मक्का जब ये उसको सुनते थे तो कहते थे तो सुनो मत, क्योंकि ये मुतासिर करता था। और उसी बात पर उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह जादूगर है, क्योंकि इसकी आवाज से हम लोग मुतासिर हो रहे हैं, मतलब इस पैगाम से हम जो है मुतासिर हो रहे हैं। तो जो जब जैसा आपने कहा कि एक तो ये साइंस है जिसको कहा कि जी इसको हासिल करना बहुत, मैस्मरिज्म के अंदर, हिप्नोसिस के अंदर बहुत आसानी तरीके से जो है वो ये सीखा जाता है, सिंपल फोकस ऑफ अटेंशन से, यानी इर्तिकाज़ तवज्जो से, यानी नजर को इस हद तक फोकस करना कि आप किसी भी अपनी तमाम तवज्जो को किसी चीज के ऊपर फोकस करना सीख जाए। अच्छा, ये फोकस के बारे में बिल्कुल जानेंगे, बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं जादू टोने पर, और स्पेशली अभी जो है थोड़ी सी बात की इमरान साहब आप बता रहे थे कि जादू टोने से कि एक तो ये फोकस्ड, किसी चीज पे फोकस हो जाना। जी, दो तरीके से हम लोग फोकस की प्रैक्टिस करते हैं। एक फोकस ये जैसे कहा कि हम नजरों से फोकस करते हैं, एक ये है कि हम अपनी तमाम तवज्जो को उस नजर के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम किसी चीज के ऊपर फोकस करना सीख जाएं। मतलब जरूरी नहीं कि ये जादू जो है ये कोई शयातीन के अमल से ही लेकर आया जाए, नहीं, जरूरी नहीं, इसका इस्तेमाल बताएगा इसका इस्तेमाल बताएगा। दूसरा इसकी फोकस ये है, दूसरा है ख्याल का फोकस। जब हम अपने, क्योंकि एक इंसान जो है वो 1 मिनट के अंदर सैकड़ों ख्यालात उसके जहन के अंदर आते हैं, वो तमाम ख्यालात को हटा के अपने ख्यालात को यकजा करके अपने ख्याल की कुव्वत को उस हद तक ले जाता है कि वो अपनी बात को किसी ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद होके किसी भी जगह के ऊपर अपनी बात पहुंचा सकता है, किसी भी जगह पहुंचा सकता है। वो शख्स कहीं भी हो, वो उसकी छवि को इतना फोकस लेके आता है कि वहां तक उसको कनेक्ट करता है अपने माइंड से, जो टेलीपैथी की साइंस हमें सिखाती है कि हम किसी को मेंटल मैसेज देना शुरू कर देते हैं। और वो मेंटल मैसेज को हम ये कहते हैं, बल्कि देखें मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो सिखाता हूँ, पाकिस्तान में कम सिखाता हूँ, वो हजरात जो अपनी जो है वो बीवी से रूठ गए हैं, चले गए हैं, मुल्क से बाहर है, कॉल नहीं कर रहा है, वो बीवी परेशान है। अब मैं अगर उसको एक प्रैक्टिस मैंने सिखाई है कि तुम किस तरह आप उससे मेंटली कनेक्ट कर सकते हो कि वो 3 दिन के अंदर आपको कॉल करेगा, राइट। अब वो जब वो कॉल करता है, वो उसके ज़ाहिर एक खानदान दोबारा जुड़ जाता है। अब मैंने ये चीज उसको सिखाई है इसलिए ताकि उनका घर जुड़ जाए। सही है, ठीक है। हारूत और मारूत की किस्सा जो कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर है कि जब फरिश्तों को आजमाइश के लिए भेजा गया, तो जब उन्होंने उनको इल्म सिखाया तो वो कहते हैं हमसे ऐसा इल्म क्यों, कुरान कह रहे हैं हमसे ऐसा इल्म क्यों सीखते हो जिस इल्म के जरिए मियां और बीवी के अंदर दरार डाली जाती है। यानी इसी फोर्स के साथ जो मियां बीवी को मिलाया जाता है, इसी के अंदर मियां बीवी को अलग भी किया जा सकता है, राइट। और दूसरी बात यह है कि किसी दूसरे की बीवी को भी मुतासिर किया जा सकता है। तो यहां से फाइन लाइन बनेगी कि जब आप तो ये कुव्वतें हासिल कर रहे हैं तो इस कुव्वत का हासिल क्या होगा। एक तो ये कुव्वत है जो आपने एक साइंटिफिक के लिए, साइंस के लिए इस्तेमाल की और उस कुव्वत को आपने हासिल किया। कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो जिनके लिए शैतान से रास्ता जो है वो जिन्नात से जो है वो जो शयातीन जिन्नात से, क्योंकि जिन्नात अच्छे भी होते हैं, उनसे मदद हासिल की जाती है, उनको खुश किया जाता है। एक है अल्लाह ताला को खुश करना और उनसे वो तवज्जो हासिल करना जो अंबिया इकराम को बाय नेचर मिलती है, औलिया इकराम को, बुजुर्गान दीन को, उसी मुजाहिदे, उसी मुराकबे, उसी नमाज के अंदर खुद ब खुद वो हासिल हो जाती है। सही है, ठीक है। और एक वो लोग हैं कि जो अब वो उस रास्ते को छोड़ के शैतान की कुव्वत की तरफ जाते हैं और शैतान से मदद हासिल करते हैं कि हमें वो कुव्वतें दो जिसकी वजह से हमके अंदर वो पावर आ जाए कि हम लोगों को मुतासिर कर सके, मनफी मुतासिर कर सके, उनकी मर्जी के बगैर मुतासिर कर सके, उनकी नजरबंदी इस तरह की जा सके कि उनका काम ना हो सके, उनके दरारे उनके पड़ जाए, उनके बच्चा जो है वो मुतासिर हो, वो बीमार हो जाए। जब आप शैतान की तरफ कांटेक्ट करते हैं, शयातीन जिनको कांटेक्ट करते हैं, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है कि जनाब अगर आपको मेरी पूजा करनी है तो फिर आपको कुफ्र के रास्ते पे चलना है। यही तकरार जब अल्लाह के अल्फाजों की तकरार की जाती है, वो वजीफा बनता है जो घर के अंदर उन कुव्वतों को भगा देता है। जब हम अपने घर के अंदर अल्लाह के बताए हुए नामों के मसनून दुआएं पढ़ के दाखिल होते हैं तो वो शयातीन जो साथ आते हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन जब शयातीन से जब कांटेक्ट किया जाता है तो शयातीन उनको कुफ्र का रास्ता बताते हैं, उनसे वो चीजें बताते हैं जो मुहर्रमात के साथ जिना करने को बताते हैं, बच्चों को कत्ल करना बताते हैं, उनका खून पीना सिखाते हैं, उनको जो है ना वो लग़वियात जो है वो खाना सिखाते हैं, उनको हड्डियां और गोबर खाना सिखाते हैं। वो इस हद तक उसको लेके जाते हैं कि तुम जितना हमको खुश करोगे हम आपको उतनी वो जो है वो आपको हेल्प करेंगे ताकि आप उन रास्तों के ऊपर जो है ना वो जा सको। जब आप वो शैतानी कुव्वतें हासिल करते हैं तो उनको आप इसी शैतानी तरीके से मुतासिर जो है ना वो करते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि 99.9%, क्योंकि मैंने बड़ा सीक्रेट इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया पाकिस्तान के अंदर, 99.9% पाकिस्तान के अंदर जितने बैठे हैं कि हमें जादू आता है, ये सब जाली है। क्योंकि दूसरा जो रास्ता है वो भी कोई आसान रास्ता नहीं है। मतलब शैतान कोई खड़ा बनी है कि आइए और मैं सर्टिफिकेट आपको दे दूं, वो भी इतनी ही एक्सरसाइज करवाता है, इतनी भी प्रैक्टिस कराता है जब जाके ये कुव्वत हासिल होती है। ये लोग नॉर्मली जो है वो फ्रॉड है। यानी दोनों रास्ते सीखने के लिए मुजाहिदा चाहिए, तवज्जो चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। फिर जो लोग जो मुतासिर कर देते हैं दूसरे को, कि बता देते हैं कि भाई ये आपकी जिंदगी में हो रहा है, और अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे वो वाकई उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट होता है कि हाँ ये मेरा काम तो हो जाएगा। और ज्यादातर देखा गया है कि ये नेगेटिव काम ज्यादा जल्दी होता है, पॉजिटिव नहीं होता। और जहां पर ये कोई पॉजिटिव होने भी लगता है तो वहां पे बहुत सारी नेगेटिविटीज आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा अमल क्यों होता है?
دیکھیں ایک بات تو سورہ نمل کے اندر مولانا صاحب تصدیق فرمائیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کون وہ ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے دربار میں حاضر کر دے، اور اس کے اندر ایک جن، کیونکہ آپ کی جنات بھی جو ہے وہ آپ کے تابع تھے، ایک جن جس نے یہ کہا کہ آپ کے دربار کو ختم ہونے سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں گا، اور اسی کے اندر ایک شخص جو کتاب کا علم رکھتا تھا اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں پہ حاضر کر دوں گا. یعنی اگر ایک میٹر نے موو کیا ہے تو جادو ہوا ہے ایز اے ڈیفینیشن. ٹھیک ہے. ایک جن نے یہ کہا کہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کروں گا، اور ایک شخص جس کو کتاب کا علم تھا، یعنی جو ایک نیک شخص تھا جو خیر کی قوت تھا، اس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکتے حاضر کر دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ خیر کی قوت ہمیشہ شر کی قوت سے زیادہ ہوتی ہے. خیر کی قوت ہمیشہ شر کی قوت سے زیادہ ہوتی ہے جب آپ کا یقین ہو. اگر آپ کو یقین ہے کہ جی منفی زیادہ ہے تو یقین مانے منفی ہی زیادہ ہوگی. یہ یقین ڈٹرمن کرے گا تمام جو ہے وہ مطلب جو لوگوں کا جو عمل ہے، جو شیاطین جو عمل ہے وہ اللہ کے چند ناموں سے دور ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کے اندر اتنی پاورفل قوت ہے، پازیٹو قوت ہے. یہی ایک چیز جو ہے جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں ڈسکس کی تھی کہ کوئی بھی برائی جو ہے اگر کسی انسان میں ہو تو وہاں پر برائیاں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح کہ اگر کوئی انسان نیک ہے تو اس پہ جادو کا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا جو بد انسان ہے کیا اس پہ جادو کا عمل ہوگا؟ دیکھیں نیک جو ہے وہ تو مولانا صاحب بالکل صحیح بتائیں گے، نیک تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے. ہم کس کو نیک کہیں گے؟ یہ تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے نا. ہم یہ کہیں گے یار فلانا شخص تو بہت ہی نیک ہے، ہمیں کیا معلوم اس کے کیا معاملات ہیں، اس کے اللہ سے کیا معاملات ہیں، اس کے بندوں سے کیا معاملات ہیں. لیکن اب کہنا یہ ہے کہ ہاں یہ طے ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھے ہم نے کہا نا شیطان گندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. جو انسان گندگی کی طرف رہتا ہے، جو پاکیزہ نہیں رہتا، جو طہارت جو ہے نہیں کرتا، جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، جو وضو کا اہتمام نہیں کرتا، جو اپنے گھر کے اندر قرآن کا اہتمام نہیں کرتا، جو مثبت خیالات نہیں رکھتا، لازمی طور پہ وہ زیادہ متاثر ہوگا. یہ تو بڑا سمپل لا ہے کہ وہ لازمی، وہ پتا اگر آپ جادو کو بالکل بھی ہٹاتے ہیں وہ لازمی بیمار بھی ہوگا. جو شخص زیادہ گندا ہوگا اتنا بیمار ہوگا، جو جتنا زیادہ صاف ہوگا اتنا زیادہ صحت مند ہوگا. اسی لیے جو طہارت جو ہے وہ طہارت جو ہے وہ بے انتہا جو ہے ضروری ہے. اور میرے خیال میں اللہ شاید مولانا صاحب سے ہی بتائیں گے کہ ایک قرآن کی ایک آیت کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور طہارت رکھتے ہیں. ایسے ہی ہمارے ساتھ توابین اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو شخص متاثر ہو رہا ہے اگر یہ دو راستوں کی طرف چلا جائے، طہارت کی طرف، پاکیزگی کی طرف اور ایک توبہ کی طرف، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس فورسز سے اپنی جو ہے نا وہ دور ہو سکتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ آ سکتا ہے. اچھا ہوا کیا کہ بہت ساری بیماریاں جو نارمل بیماریاں تھیں ان کو کیپٹلائز کرتے ہیں ایسا جادو. اچھا دیکھیں اگر ایک انسان کا میڈیکلی کمپلیٹ چیک کیا جائے اور اس کے اندر سے کوئی کہتا ہے جی میرے پیٹ میں درد ہے، پورا میڈیکل چیک اپ جو ہے نا وہ تھورولی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا لیکن وہ درد نہیں نکلا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایسے اثرات دوسرے ہو سکتے ہیں جنہوں نے متاثر کیا ہوا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر چیز ریڈیشن دیتی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر بر صغیر کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے غربت ہے، دنیا کے اندر یہ لا ہے کہ جہاں ہائی وائرز جاتے ہیں، یہ جو ڈسٹریبیوشن لائنز ہوتی ہیں بجلی کی، اس کے علاقے کے اندر رہائش الاؤ نہیں ہوتی، وہاں پہ رہ نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنی پاورفل ریڈیشن دیتی ہیں کہ وہ متاثر کرتی ہیں. ہمارے یہاں تو اس پول کے نیچے لوگ بیچارے رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، جسمانی طور پر متاثر ہوتے ہیں. اور جب وہ نہیں سمجھ میں آتا تو کہتے ہیں یار اس کے اوپر جو ہے وہ جادو ہو گیا. اچھا اب جادو یہ کہ کوئی ایسا درد جو پوری میڈیکل چیک کرنے کے باوجود بھی نہیں جا رہا تو اس کے اثرات چیک کرنے چاہیے کہ کوئی اثرات تو نہیں ہے. اب ایک شخص پہنچا کہنے گا جو جعلی جادوگر ہوں گے وہ کہیں گے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے جی، آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے جی، آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے جی، آپ کو نیند نہیں آتی جی، آپ کو پریشان خیالات آتے ہیں. مجھے بتائیے پاکستان میں 99.9% کی سارے علامات ہوتے ہیں. وہ کہے گا آپ کو تو جادو. اب اس کے بعد وہ آپ کو کہے گا کہ جی کس سے جادو. اب وہ خیالات اس کے اندر جو ہے وہ ڈالے گا کس کا آپ کو کس پہ شبہ ہے. تو اب وہ کیا کیا اس نے کیونکہ وہ خود جو ہے وہ متاثر ہونے کے لیے تیار ہے، اسی کو اس نے استعمال کیا. اور اس کو اس لیے کہتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں مطلب مینٹلی طور سے ویک ہوتے ہیں، جن کو اپنی طرف لوگ اٹریکٹ کر مطلب آرام سے اٹریکٹ کر لیتے ہیں، وہ جو ہے زیادہ پھر ایسی جگہوں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں جو ذہنی طور سے کمزور ہوتے ہیں. وہاں صاحب نے شروع میں ایک بات جو ہے نا وہ کہی تھی نا کہ جب زوال کی طرف جاتے ہیں اخلاقی طور پہ، ہم لوگوں کے جب اخلاقی طور پہ جو قوم زوال کی طرف جاتی ہے وہ ان راستوں کی طرف جاتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ادھر جو ہے نا وہ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں جو کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں ہمارے یہاں. کیونکہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے متعلق جو چاہے کہتے ہیں. ایک تو پہلے ہی دیکھتے ہی کہہ دیں کہ بس جی آپ زندہ کیسے ہیں، تو اگلا تو ویسے ہی مر جائے گا. ایک صاحب کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ روزانہ آتے تھے کہ جی مجھے کوئی تعویذ دے دیں، مجھے تعویذ دیں. وہ کہتے بھائی میں نہیں جانتا کہ نہیں جی کچھ دے دیں. حضرت آپ دے دیں.
آخر کے اندر انہوں نے کچھ لکھ کے اس کو دے دیا. وہ جناب کچھ دن کے بعد بہت خوش آئے کہ ماشاء اللہ کیا تعویذ آپ نے لیا تھا, میں تو بالکل صحیح ہو گیا. تو کہنے لگے تعویذ کہاں ہے؟ تو تعویذ جب لکھا کہنے اس کو پڑھو, اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا تھا کہ میں جانتا نہیں, یہ مانتا نہیں, تو جان تیرا کام جانے. بیچارے کو اسی شفا ہو گئی. تو اس کا یقین, دیکھیے یہ یقین ہے نا, اس کا یقین. ڈاکٹر صوبیہ جو ہے نا وہ اور صحیح بتائیں گے کہ ہمارے ہاں ایک یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کو ہم لوگ ملٹیپل پرسنالٹیز کہتے ہیں, کچھ ایسی بیماریاں جس کو شیزوفرینیا کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں, جس کے اندر انسان کے اندر کو ایک خیالات آتے ہیں, آوازیں آتی ہیں, دوسرے کے لیے وہم ہے, اس کے لیے حقیقت ہے. یہ اس کے لیے حقیقت ہے. اگر میرا کلپ آج چلے گا تو شاید اس میں جو ہے نا یہ بتا دیں کہ ایک انسان کے اندر سے ایک اگر دوسری آواز آ رہی ہے جو کہ سجیسٹ بھی کی جا سکتی ہے اور وہ سیلف سجیسٹ بھی کر لیتا ہے, خود بھی کر لیتا تو فوراً کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر جن, اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے اگر لڑکی میں سے لڑکے کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر جو ہے وہ جن ہے, اس کے اندر ڈاکٹر صوبیہ سے جانتے ہیں. جی ہاں جی بالکل. لیکن اس میں جو سائیکولوجیکل النیسز ہیں, بلیک میجک کے جو افیکٹس ہیں وہ دونوں سملر ہوتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل جیسے میاں بیوی میں میجک کے تھرو جو ہے وہ پھوٹ ڈالی جا سکتی ہے, لائک اس طرح کا ان کا ریلیشن شپ کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, کسی ایک اوپینین پہ جو ہے دونوں ایگری نہیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں, اچانک سے انسان کے اندر ایسی تبدیلی کہ اس کی طبیعت میں بے چینی بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ اداس رہنے لگا ہے, سوشلی آئسولیٹ ہو گیا ہے, یا وہ ایسی چیزیں دیکھنے لگا ہے کہ جو ایگزسٹ ہے نہیں وہاں پہ ایبسنس میں, لائک کوئی ہے نہیں اور اس کو دکھ رہا ہے, یا کوئی ہے نہیں اور اسے آواز سنائی دے رہی ہے, یا اسے لگ رہا ہے کہ اس کے جو ہے باڈی پہ کوئی چیز کرال کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے ایکسپیرینسز جو ہیں سائیکولوجیکل, یہ اکثر یہ ہوتے سائیکولوجیکل ہیں, اور یہ ایون یہ جو ہم لیتے ہیں ہیروئن لیتے ہیں, حشیش, افیم وغیرہ, یہ ان کے لینے سے بھی یہ سارے افیکٹس ہوتے ہیں. آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور ناظرین ابھی ہم آپ کو ایک کلپ دوبارہ سے دکھائیں گے, تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلمس میں آ گیا تھا, اور اس کلپ کو میں تھوڑا سا آپ کو ڈسکرائب کر دوں کہ اس حوالے سے ہوگا کہ جادو ٹونا بیسکلی کیا ہے. اور آج ہم بات کریں جادو ٹونے پر ہی. اور جادو ٹونا دیکھیں ابھی ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے تھوڑا سا ڈیفائن کیا کہ یہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے, ہیپنوٹزم بھی ہو سکتا ہے, اور کسی کو اٹریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. جادوئی عمل جو ہے وہ اپنی باتوں سے بھی ہو سکتا ہے, ساتھ ہی یہ کوئی شیاطین کے عمل سے بھی آ سکتا ہے. تھوڑا سا جو لوگوں کے مائنڈ میں زیادہ بات آتی ہے وہ آتی ہے شیاطین کے عمل سے جو جادو ہوتا ہے. کچھ واقعات میرے پاس بھی ہے, کچھ ہمارے آڈینس بھی سوال کریں گے. ایک سوال میرے ذہن میں جو آیا وہ یہی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں چیزیں محسوس ہونے لگ جائے, یا کہیں پر کوئی خون گرا ہوا نظر آ جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق اندازہ نہیں ہوتا ہمیں, اور کہیں پر کوئی تعویذ ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں پر انسان کا جانا ناممکن ہے. تو یہ بہت سارے عمل آ جاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اور یہ اگر ہو رہا ہے کہ کہیں پہ کسی کے کپڑے کٹے ہوئے مل رہے ہیں, کہیں پہ خون گرا ہوا مل رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ بیسکلی کیا ہے؟ دیکھیے یہ بھی بہرحال وہی جس کو ہم جادو کہتے ہیں, جی اس کے بہرحال اثرات ہر چیز کے اوپر آتے ہیں. ہاں, جب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیسیکلی جادو ہے کیا چیز. ابھی تک تو صرف میں نے ابتدائی باتیں آپ کو بتائیں. جی جی, یہ میں قرآن کریم کی چند آیات جو ہے نا اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں. اصل میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار سے پوچھا کہ تم یہ کفر کیوں کرتے ہو, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو جو کچھ سیکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھا ہے, اللہ کے پیغمبر سے. اور جب پیغمبر سے سیکھا ہے تو ظاہر کو اچھی چیز ہوگی. اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, کہ ان لوگوں نے جو بھی پیروی کی ہے, یعنی جادو کا طریقہ انہوں نے سیکھا ہے, یہ شیاطین سے سیکھا ہے, سلیمان علیہ السلام سے نہیں سیکھا. اچھا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, سلیمان علیہ السلام یہ کفر نہیں کیا, وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, یہ شیطانوں کا کفر تھا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا, پھر اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا دو فرشتوں کا جن کا نام تھا
ہاروت اور ماروت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے گویا اتمام حجت جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی مطلب کہ بتانا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے تمہارے لیے کہ اگر تم سمجھ سکتے ہو سمجھ جاؤ. تو پھر انہوں نے جو فرشتوں نے جو سکھلایا تھا آ کر، تو وہ کہتے بھی یہ تھے کہ دیکھو تم ہم سے مسیح کو اس لیے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، تم یہ مت کرو کہ میاں اور بیوی کے درمیان تم فرق پیدا کرتے ہو، تو لہذا ایسا مت کرو. مطلب کوئی نیگیٹیوٹی کے لیے، ہاں یعنی مطلب ایک وہ میں نے کہا نا اس قوم کے اندر یہ عالم تھا کہ بابل اور نینوا کے لوگوں کے اندر کہ تعویذ اور گنڈے اور جادو اور تمام چیزیں اس قدر کثرت سے ہو چکی تھی. اگر میں یہ کہوں کہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ یہی پوزیشن وہاں بھی تھی کہ جس کو دیکھو وہ جناب کچھ نہ کسی کی طرف دوڑ رہا ہے اور وہ جادو ہو گیا اور یہ ہو گیا. جو چیز نظر نہیں آتی آدمی اس پر یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن کچھ حقیقتیں بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. صحیح. اور میں انشاءاللہ بھی آگے جا کے عرض کروں گا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی حفاظت میں آپ تھے تو آپ پر اثر نہیں ہوا، سوائے اس کے کیفیت آپ کے اوپر آ کر گزر جاتی تھی جس کے اوپر معوذتین کو نازل کیا گیا. اور لبید ابن عاصم ایک شخص تھا کہ جو اس جادو کا بڑا ماہر تھا اور وہ کرتا تھا، اور وہ یہودی تھا، وہ اور اس کی بہن دونوں یہ جادو کرتے تھے. تو خود اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے وہ جو کیفیات آ رہی ہیں کہ عجیب بیٹھے بیٹھے آپ کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو جاتی تھی، اس سے زیادہ نہیں، وہ جو بہت سے لوگوں نے تفسیرات کی وہ نہیں، بوجھل ہو جاتی تھی آپ کی طبیعت، تو آپ کچھ پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہے. اس پر اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ لبید ابن عاصم نے فلاں کنویں کے اندر ایک چیز دبائی ہوئی ہے، تم اس کو لے کر. چنانچہ نکالا گیا تو ایک پتلا تھا جس میں 11 سوئیں چبھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی پھر جب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی 11 آیتیں نازل ہوئیں تو ایک آیت پڑھتے تھے صحابہ اور ایک اس کی سوئی کو نکالتے تھے. جب ساری سوئی نکال دی گئی تو حضور کو ایک افاقہ محسوس ہوا. یہ میں نے اپنی تفسیر بصیرت قرآن کے اندر بھی اس کو تفصیل سے لکھا ہے اور معتبر روایت سے، ایسا نہیں کوئی قصہ کہانی ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت یہ کفر کا مزاج تھا کہ وہ جادو ٹونا ٹوٹکا وغیرہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں علاج بھی بتایا، اور قرآن کریم کے جیسے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور انشاءاللہ آگے جا کے پھر میں بتاؤں گا کہ اس کو پڑھنے کے طریقے وہ کون سے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان ان تمام، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شیطانی عمل ہیں اصل میں، اور شیطان نے سکھائے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اچھا اب ہمارے پاس وہ کلپ بھی تیار ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایکچولی جادو کیا ہے. چلے دیکھتے ہیں. Who really likes to read? Okay, that gentleman in green, please come on up. Give him a big hand. Well, look, he's so excited and he's so energetic. And may I know your good name? Joey. Oh, Joey, go, please. Go deeper and deeper, go deeper and deeper, go deeper and deeper and deeper and deeper. More deeper, you're really relaxing, you relax. Okay, in a moment I'm going to count from 1 to 3, and at 3 you will open your eyes, you will wide awaken, but you will stay in a deep hypnosis. And you will maintain your perfect balance, and you know what? You forget your name. And you don't remember the name, because now on, you are a supermodel Joy. Okay, so you will open your eyes, and here you are in a Miss World Beauty Pageant. And ladies and gentlemen, let me introduce to you the sensational Joy. Open your eyes. 1, 2, 3. Wide awake. Maintain your balance. Okay, here, at a count of 3, you are so lucky that you are in a finalist. Do you want to be on top and become a Miss World? Of course, yes. What's your name? Yes. It's Joy. Okay, Joy, you are a supermodel. You are a supermodel, and show them the moves. Yeah! Ladies and gentlemen, give her a big hand. Wow. Sensational Joy, the finalist. Wow. Okay, hold it. This is not, you also have to do an acting. Because the finalist was just not let you become a Miss World. You have to do an acting. And the acting part is that there is a funny movie here, and how you gonna react. Show them
how happy you are. Show your best. Cut it off. You know, there is a scene here which is a very sad movie. So you have to act how sad you are. Oh, cut it off. The scene changes. It's so scary now. It's so scary. Okay, cut it off. Come back to the normal. Here you go. Here you go. Okay, 1, 2, 3. I'm gonna count of 1, 2, 3. You will be out of this hypnosis. You will feel wonderful. You will feel fine. You are now back to joy, and you can go back to the seat. Ladies and gentlemen, give a joy, a big hand for such a wonderful entertaining. Alright, ये क्या था actually? देखिए अमेरिका में मेरा एक प्रोग्राम था, ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था, क्योंकि मैंने कहा ना एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकती है, इस कुवैत की एप्लीकेशंस कहाँ हो सकती हैं. लोगों को ज्यादातर मिसकंसेप्शंस थे, और पाकिस्तान में मैं जब ये बताता था कि देखिए ये साइंस है, क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मैं थेरेपी के अंदर यूज करता हूँ इस सलाहियत को, तो वो कहते थे कि नहीं डॉक्टर साहब आपको वो असली वाला नहीं आता. अच्छा, वो असली वाला नहीं आता. वो असली वाला जो असली वाला ये होता है कि आप किसी को कुछ भी बना दें, किसी से कुछ भी करा लें, वो असली वाला होता है. तो ये अमेरिका के अंदर मैंने प्रोग्राम किया था 2010 के अंदर, और ये एक लड़का है, इस लड़के को जो है वो मैंने स्टेज के ऊपर जो है ना बुलाया, वेरी बड़ा एक्साइटेड था, ऑडियंस में से मैंने बुलाया, बड़ा एक्साइटेड था वो. उस एक्साइटेड के अंदर मैंने राइट अवे उसको मतलब उस पोजीशन के अंदर ले गया जहां मुझे उसे ले जाना था. और वहां पे मैंने इस लड़के का नाम जॉय था, JOEY, जॉय, और मैंने इसको कहा कि तुम्हारा नाम जॉय है, यानी तुम लड़की हो, क्योंकि जॉय तुम जो है ना लड़की हो गए, और लड़की हो गया तो और यहाँ पे मिस वर्ल्ड का जो है वो कॉन्टेस्ट होने वाला है, तुम फाइनलिस्ट हो, तुम्हें बनना है, मिस वर्ल्ड बनना है. उसने कहा जी बिल्कुल बनना है. अच्छा, मैंने कहा उसके बनने के लिए तुम्हें फर्स्ट एक्टिंग करनी होगी, तुम्हें डांस करके दिखाना होगा. उसने डांस करना शुरू कर दिया. मैंने कहा यहाँ ज्यूरी बैठी है, तुम्हें हंस के दिखाना होगा, तुम एक्टिंग करो. उसने हंसना शुरू कर दिया. उसके बाद तुम्हें रोना होगा, तुम्हें डर लग रहा है, यानी जो मैं उसे कहता जा रहा हूँ वो करता चला जा रहा है. राइट, यानी वो इस हद तक मुतासिर था. ये क्या कुछ साइकोलॉजिकली उसको नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं है. देखिए ये पहली बात है कि एंटरटेनमेंट के अंदर उससे वही चीज कराई जा रही है जो वो करना चाह रहा है. अच्छा, राइट. मैंने उससे पहले ही ये पूछा कि तुम्हें मिस वर्ल्ड बनना है. राइट, उसने कहा मुझे मिस वर्ल्ड बनना है. राइट, यानी हमने उसकी उस कुव्वत को, जिसको हम क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कहते हैं, या सोचने समझने की उस सलाहियत को, जहां वो वैन वेयर कह गया मैं लड़का हूं भाई, मैं लड़की कैसे हो गई. लेकिन उसके अंदर जो ख्वाहिश थी वो मैंने उसको, क्योंकि उसकी ये काम मैंने उसकी विलिंगनेस से ही कराया, ये काम मैंने उसकी विलिंगनेस से ही कराया. मतलब उसके अंदर ये चीज थी कि वो करना चाह रहा था. प्लस ये कि मैंने उसको इसके साथ और मजाक ये किया था कि मैंने जाते हुए भी क्या कि तुम जो है ना सब वेलकम करो, जॉय जो है वापस जा रही है. तो अब वो हालांकि मैंने वहां से निकाल दिया, वहां बैठा रही है, और उसके बाद थोड़ी देर में लोग पूछे तुम्हारा नाम क्या है, जॉय. बीच के अंदर उसने कहा मैंने तुम्हारा नाम किया, तो वो एकदम कह रहे मेरा नाम क्या. मैंने कहा जॉय. उसने कहा मेरा नाम जॉय. तो ये जब आप किसी मुतासिर होने के बाद किसी जाली पीर फकीर के पास पहुंचते हैं, तो वो ऐसे हिडन सजेशंस आपको वही देता है जो अंदर से बाहर आ रही होती है बातें. मैंने भी बीच में वो कुछ सजेशंस दिए माइक हटा के, जो अपैरेंटली पब्लिक को नजर नहीं आई कि मैंने उसको क्या कहा. अच्छा, लेकिन हो क्या रहा था, पब्लिक ये समझ रही है कि वो एग्जैक्टली वही कर रहा है जो मैं जो है ना वो कह रहा हूँ इसके ऊपर. तो मैंने जैसे आपको ये कहा कि इसके ये लोगों के लिए जादू है. लोगों के लिए जादू है कि आपने किसी को मुतासिर करके स्टेज के ऊपर बुला के लड़के को लड़की बनाया, जो उससे दिल चाहे जो है ना वो करवाया. ये मैंने उसकी विलिंगनेस से जो है ना कराया, यानी उसकी सबड्यू किया मैंने उसकी सोचने समझने की सलाहियत को. अच्छा, तो कुछ तरीकेकार ऐसे हैं, यही तरीकाकार है कि जब आप उसकी सलाहियत को सबड्यू करके उसके ऊपर मनफी चीजें इंस्टॉल करते हैं, और फिर वो वही एक्ट करता है जैसे आपने उसको, यानी जब मैंने उसको, अगर किसी को जब मैंने ये कह दिया कि जी तुम्हारे अंदर एक आदमी रहता है और वो बोलता है, तो जब तक मैं उसको उस हालत से बाहर नहीं निकालूंगा वही करता रहेगा जैसे ये लड़का कर रहा था. तो अब लोग उसकी जैसे इन्होंने बताया, अब वो उसकी मारपीट कर रहे हैं कि जिसके अंदर जिन है, जिन को काबू करता हूँ. जब मेरा दिल चाहा मैंने उसको वापस सही कर दिया, तो इसका मतलब मैं पावरफुल. अच्छा, हम थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ भी आते हैं, अगर इनके सवालात जो है वो कीजिए आप. मेरा सवाल बेसिकली ये है कि कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीफ रखते हैं जादू टोने में, तो जिन लोगों का बहुत स्ट्रांग बिलीफ होता है उनकी मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या असरात होते हैं उस बिलीफ के? अगर जो बिलीव बहुत ज्यादा करता है, गुड क्वेश्चन. जो बिलीव करता है उस पर लाजमी होता है, बड़ा सिंपल है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फोकस ऑन.
آپ متوجہ کرتے ہیں اس چیز کو جس کے اوپر آپ توجہ دیتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جادو ہے کیا اس کی وہ نفسیاتی حیثیت کیفیت وہ ہو جائے گی, اس کی جسمانی کیفیت وہ ہو جائے گی کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو اتنا ہی متاثر کن کرنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ریڈیائی لہریں خارج کر رہی ہیں, اور پازیٹیو بھی کر رہی ہیں اور نیگیٹو بھی کر رہی ہیں. جب ہم اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کریں گے, اپنے آپ کو ویک کریں گے, تو یہی بیکٹیریا یہی جو ہے نا وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوں گے, ہم پہ حملہ آور ہوں گے اور ہم کو متاثر کریں گے. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جی ہم ویک ہو رہے ہیں, ہم ویک ہونا شروع ہو جائیں گے. جب ہم سمجھیں گے کہ ہم پاورفل ہو رہے ہیں, ہم پاورفل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ یقین ہی ہے انسان کو جو اس کیفیت کے اندر لے جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اکثر ہم نے سڑکوں پہ دیکھا ہوتا ہے طوطا فال والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر عامل ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی قسمت کا حال, حالانکہ اٹ لکس ویری ریڈیکولس, لیکن جو اس پرچی پہ نکلتا ہے لوگ اس میں بلیو کرتے ہیں. کچھ برا نکل گیا تو دل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, پورا دن ہمارا برا گزرے گا. تو واٹ از دیٹ؟ یہ بھی کوئی ہپنوٹک سجیشن ہوتی ہے یا پھر کوئی ٹرانس کے اندر لے آتے ہیں؟ ویگ لینگویج ایک کہلاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا, اخباروں میں لکھا ہوتا ہے اور لوگ اپنے وہ ستاروں کے حساب سے لکھتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا. کسی ایک ستارے کو کہ ایریس کا آج کا دن جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا, جو کام کرے گا اس میں کامیاب ہوگا. اب دنیا میں 1, 1.5, 2, 4, 5 کروڑ تو ہوں گے کم از کم 6 ارب میں سے, اس میں کچھ ڈاکو بھی ہوں گے, رائٹ. اس کا بھی کس کا مطلب دن بہت اچھا گزرنے والا ہے آج, کیونکہ وہ باہر جو نکلا ہے. ایک ویگ لینگویج کہلاتی ہے, آرٹ آف لینگویج ہوتی ہے ویگ, یعنی وہ بات اس طرح اس کو کہی جائے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ خود بخود عقل مند ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو کرسی پہ آرام سے بیٹھتے ہیں اور جو رہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. اور جیسا کہ کچھ لوگ, اب یہ ساری باتیں وہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے میری بات ہو رہی ہے, یعنی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار جو ہے نا وہ میری بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو یہ ویگ لینگویج ہے. اور باقی جیسے میں نے آپ کو کہا نا, الفاظ جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں, اس کو اس کیفیت میں لے جاتے ہیں جہاں سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا, ایلیوژنس کریٹ ہوتے ہیں جہاں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. یہ فال والے تو ٹوٹل فراڈ ہے. ابھی مولانا صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی جب آپ نے کہا تھا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا ایمان ہے, اور آپ شاید زیادہ اس کی صحیح تصدیق فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ کیفیت جو آئی متاثر ہونے کی, یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آزمائش دکھائی تاکہ ہم لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے اوپر اگر یہ کیفیت آئے تو ہم کیسے, کیونکہ آپ لوگ سپر ماڈل ہیں نا. انبیاء کرام نے نہ کوئی گناہ کیا ہے نعوذ باللہ, وہ لوگ معصوم ہیں, پیدائش سے پہلے بھی نبی ہیں. ان پہ آزمائش صرف اس لیے آتی ہے تاکہ وہ نمونہ بن جائے اپنی امت کے لیے کہ جب ہمارے پہ ایسی کوئی چیز آئے تو ہم اس کے لیے کیا کریں, بجائے اس کے کہ ہم غلط راستے پہ چلے جائیں. ہم اس حالت میں بھی حق کے ہی راستے کے اوپر جائیں تاکہ یہ پتا سکے کہ یہ متاثر ہوتے ہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے. 99.9% جب میں نے مطلب یہ کام کر رہا تھا ہڈن بیٹھ کے, ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے, کچھ آپس کے رشتے دار ہوتے ہیں, کچھ نوکر حضرات ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ یہ چیزیں پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے. 99.9% یہ چیزیں پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے فلانی چیز نکلے گی, دیکھا تمہارے یہاں سے یہ چیز نکلی. پوری ایک نیٹ ورک کام کرتا ہے جس طرح اس کو بیوقوف بنا کے جو ہے نا انسان کو جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے. اچھا چلیے ادھر ہی ابھی ہم ایک سوال اور آیا ہے, لیکن ابھی ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد ابھی آپ سے دوبارہ ملیں گے, اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال آپ ہم سے ضرور کیجیے گا. سلام پاکستان. خوش آمدید. سلام پاکستان میں آج جادو ٹونا سفلی اور بہت سی ایسی عملیات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں آج کل, ان پہ ہی بات ہو رہی ہے, اور کس حد تک وہ صحیح ہیں اور کس حد تک اس سے چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, یہی ہم آج جان رہے ہیں. اور کیا جادو ہے یا نہیں ہے, کافی حد تک آپ لوگوں کو اس کی بھی خبر ہو چکی ہے. خیر ہمارے ساتھ ابھی کالر بھی, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ میں مسز فاروق بات کر رہی ہوں. جی مسز فاروق, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے بات. لاہور سے. آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ جادو کے اثرات کتنے بھی اسٹرانگ ہو, کیا وہ ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جاتے ہیں؟ اور دوسرا, ڈاکٹر صاحب لاہور کب آتے ہیں؟ اچھا اوکے جی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ. آپ تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے کہ جادو کے اثرات کب تک ادھر کیا ختم ہو جاتے ہیں؟ جادو کے اصل میں ایسا ہوتا ہے, کچھ مدتیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی 8 سال بھی ہوتی ہے, 10 سال بھی ہوتی ہے, 12 سال, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو ہمیں عملیات میں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو مدت ہے 8 سال, 10 سال یا 12 سال کی, اگر وہ مدت گزر جائے تو وہ اس کے لیے زندگی بھر کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہے. اچھا. لہذا اس عرصے کے اندر اگر انسان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کثرت سے پڑھتا رہے تو الحمدللہ کہ اس سے وہ اثرات جو ہیں دور رہے. لیکن اگر اس میں علاج نہ کیا جائے تو پھر اس کے اثرات بہت
زندگی کے اندر بہت عرصے تک. آپ نے کوئی بتا رہے تھے کہ کچھ اس کے کچھ آپ بتائیں گے کوئی کیا پڑھنا چاہیے جس کی وجہ سے اثرات اس کے ختم ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو سب سے جو عمدہ چیز ہے پڑھنے کی، جو نبی کریم خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک موٹی موٹی 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں. اس میں اگر کسی شخص کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پیشہ ور لوگوں کے پاس جائے اور خام دشواری میں مبتلا ہو، بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں. سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات، اس کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ قریش اس کو 11 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد چاروں قل کے اندر سے خاص طور سے چاروں پڑھ لیں، لیکن قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو ہی پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز، اور آیت الکرسی بھی شامل کر لے اس کے اندر تو بہت اچھا ہے. اس کے ذریعے سے عام طور سے جو برے اثرات ہوتے ہیں، یہ نفسیاتی اثرات ہیں، بیماری کے اثرات ہیں یا جادو کے اثرات ہیں، تو وہ الحمدللہ دور ہو جاتے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا کہ آپ روزانہ رات کو سوتے ہوئے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی خاص طور سے آپ تلاوت فرماتے ہیں، اور صحابہ کو بھی آپ نے اس کی تلقین کی. جی ٹھیک ہے. ایک طریقہ اس میں بہت سے طریقے اس میں ایک طریقہ یہ. اچھا، اگر کوئی سفلی یا ایسا عمل کرتا ہے اور وہ آپ کے ارد گرد بھی بیٹھا ہوا ہے یا اٹھ بیٹھ بھی رہا ہے آپ کے ساتھ، نارمل آپ کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے، تو کیا ایسا شخص کوئی نیگیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے اس جگہ پر؟ بالکل آ سکتا ہے، کیونکہ جہاں پہ وہ شخص بیٹھا ہوگا وہ منفی ہی لہروں کو خارج کرے گا، وہ منفی ہی لہروں کو جو ہے وہ کرے گا اور اپنے ماحول کو متاثر کرے گا. اور ہم اکثر اپنی زندگی میں اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم اچھے بھلے کسی جگہ بیٹھے تھے، بیٹھے صحیح تھے اور آدھے پونے گھنٹے کے اندر بالکل ڈاؤن ہو گئے بغیر کچھ اپیرنٹلی نظر آئے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں وہ نیگیٹو انرجیز موجود ہے کہ جو کہ آپ کو متاثر جو ہے وہ کر رہی ہیں. یہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کر سکتا ہے، جی بالکل کر سکتا ہے، اور ہم لوگ نیگیٹولی جو ہے وہ امپریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں رسانہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں، صبح کے ٹائم بچے اسکول گئے ہوئے ہوتے ہیں، مگر مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے جیسے بچے مجھے آواز دے رہے ہیں، اور میں یہ بھی بولتی ہوں اچھا میں آ رہی ہوں، پھر تھوڑی دیر خود ہی خیال آتا ہے کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. اور بچوں کے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ مجھ سے بولتے ہیں آپ نے آواز دی ہے، میں بولتی نہیں میں نے نہیں آواز دی آپ کو. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کیوں ہوتا ہے، حالانکہ میں وہم بھی نہیں کرتی اس چیز کا بالکل بھی. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کیوں ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کسی چیز کو لے کے سوچ رہے ہوتے ہیں، پری آکوپائڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ انسان کے اندر یہ ایکبلٹی موجود ہے کہ اگر یا اس کے کیریکٹر ہے یا فیچر ہے آپ کہہ لیجیے کہ اگر وہ کسی چیز کو بہت زیادہ سوچ رہا ہے تو وہ اس میں گم ہو جاتا ہے. تو اس میں بعض اوقات اس طرح کے جو ہے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو لگے کہ جیسے کسی نے آپ کو آواز دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ وہی چیز سوچ رہے ہیں یا وہی فلم آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، وہ سارا آپ جو ہے انکانشیسلی اس چیز کو ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امیجن کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی امیجنیشن میں ایسا آپ محسوس کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارا کامن ایکسپیرینس ہے. ادھر ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کے لیے بہت خیال کرتی ہے، اس کو ایک ہمیشہ فکر ہوتی ہے. اور ٹرین اسٹیشن پنجاب کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ٹرین اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ یا ٹرین کے اندر اتنے شور کے اندر سفر کے اندر ایک ماں اور بچہ دونوں بالکل سو رہے ہیں. بچے ذرا سا سانس لیتے ہیں، ماں ایک دم جو ہے نا وہ جو ہے نا اٹھتی. اچھا ویسے بھی سوتے سوتے 2 دفعہ اٹھتی، شاید میرے بچے کی آواز ہے، پھر نہیں بچے کی آواز نہیں، پھر سو جاتی. وہ کیونکہ کنیکٹڈ اتنی زیادہ ہے، میں نے کہا نا فوکس اتنی زیادہ ہے کہ وہ چیز کو ریپیٹ کر رہی ہے کانشیسلی انکانشیسلی بوتھ ہو رہی ہے. اسی وجہ سے اس کو یہی لگے گا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا، ہمارے آڈینس میں سے پہلے ڈاکٹر صوفیہ کہہ رہی تھیں کہ بہت سے ذہنی امراض اور جادو کے اثرات کی جو ظاہری علامتیں ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، تو ہم کس طرح فرق کر سکتے ہیں کہ یہ جادو کے اثرات ہیں یا یہ کوئی ذہنی مرض ہے؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون کون سے ذہنی امراض ہیں کہ جس میں جن کے ایفیکٹس جو بلیک میجک کے ایفیکٹس سملر ہیں ان ذہنی بیماریوں سے. ہاں جی، ایک جیسے افیکٹس ہیں، جیسے میرٹل کانفلکٹ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے، بات نہیں کرنا چاہ رہے، یا ایک دوسرے کا ان کا کسی ایک اوپینین پہ متفق نہیں ہو پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ عام طور پہ جو ہے یہ بلیک میجک کے افیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سائیکولوجیکلی بھی ہے کہ آپس میں جو ہے میرٹل کانفلکٹ کہا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے. آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ایسے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی چیز ہے نہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کچھ دیکھا ہے، یا آپ کو کوئی آواز سنائی دی ہے، یا آپ کی باڈی کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہے،
ٹھیک ہے, اس طرح کی بھی, یا آپ کو کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ روم میں کوئی ہے جبکہ ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسپیرینسز بلیک میجک سے بھی ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں, اور یہ سائیکوسس میں, یہ شیزوفرینیا کہا جاتا ہے, اس میں بھی ہوتے ہیں. اکثر پیشنٹس جو ہے انہیں بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے, ان کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے, سوشلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ ڈپریشن کا ایک فیچر ہے, اور بلیک میجک کے افیکٹ کے ساتھ بھی اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اچھا, بچوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ انہیں غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمانبرداری کر رہے ہیں, اسکول میں پرفارمنس لو ہو گئی ہے, تو وہ بھی جو ہے بچوں میں ہوتا ہے اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, جو کہ یوزلی گھر کے ماحول کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ایسے فیکٹرز موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں ڈیولپ ہو جاتا ہے, یا کچھ ایسے بچوں کے ذہانت کے ایشو, IQ کے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے میرا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں, بچے ہو گئے یا کوئی بڑا ہو گیا یا میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا, تو اگر کسی روحانیت کے پاس یا روحانی ڈاکٹر کے پاس جایا جائے تو وہ ہمیشہ کوئی دعا یا وہ ایسی چیز کرتے ہیں جس سے کچھ دعا دے دیتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں جس سے بچہ جو ہے وہ غصہ کم کر دیتا ہے, یا پھر میاں بیوی میں جو علیحدگی ہے وہ دوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جس پہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں شاید کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا, جبکہ وہ دعاؤں سے عمل چینج ہوتا ہے. بالکل, اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جب کوئی تعویذ دیتے ہیں یا کوئی دعا پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے آپ کو عمل بھی بتاتے ہیں, لائک آپس میں آپ نے کس طرح سے بات چیت کرنی ہے, بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, تو وہ بیسیکلی آپ کا وہ جو رویہ یا ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے وہ اس کا افیکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ یا بچے کے بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ تعویذ کا امپیکٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ کا جادو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ وہ آپ کو عمل سے چینج عمل سے بھی چینج کرتے ہیں, کیونکہ ساتھ وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایسے بتاتے ہیں عمل بھی کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے, اپنے رویے میں یوں تبدیلی لانی. لیکن مستند لوگوں کے پاس جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, مولانا صاحب, اور ہم نے بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ کام کیا ہے کینیڈا میں بھی اور پاکستان میں بھی. ہماری جو سائنس کی ٹریننگ ہے وہ ہمیں نیگیٹو انرجی سینسنگ بتاتی ہے اور ٹرانسفر آف انرجی بتاتی ہے. یعنی میرے اندر پازیٹیو انرجی ہے, کوئی میرے سامنے کوئی شخص آیا اس کے اندر نیگیٹو انرجی ہے, تو میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہوں اس انرجی کو. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جی میں نے جب اس کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ جھٹک گئے, مطلب میرے ہاتھ جلنے شروع ہو گئے. اس کا مطلب اس میں اتنی اثرات موجود ہیں کہ جو کہ سائیکولوجیکل نہیں ہے. تو اس کی کیا ہوتا ہے, پھر میں ان کو مولانا صاحب کے پاس میں نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ جی آپ ایسے کریں, ان سے ضرور جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کریں, اور اس روحانی طریقہ کار قرآن و سنت کے حوالے سے اس کا علاج بھی ضرور کرائیں. اور بعض دفعہ وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نے کسی کو جو ہے کوئی ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کو چیک کیا اور انہوں نے کہا بیٹا اس پر سوسائڈل کے بہت آتے ہیں, ٹین ایج سوسائڈ کے کیسز بہت آتے ہیں خواتین کے, بچیوں کے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو چیک کر لیا, آپ پر کوئی اثرات نہیں ہے, آپ ایسا کریں وہاں پہ چلے جائیے, آپ کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے. تو جو اچھا مستند عالم دین ہوگا وہ ان کو دہرانے کے بعد ان کو ایک صحیح ریکمینڈ بھی کر دے گا کہ میں نے آپ کو چیک کیا, ایسا نہیں ہے, آپ نفسیاتی جو ہے وہ اپنا علاج جو ہے نا وہ ضرور کرائیے, آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں وہاں جو ہے نا وہ چلیے. تو یہ وائس ورثہ جو ہے ایسے کالر ہے میرے خیال میں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں مسز اسد رشید بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی جی, سوال آپ کا. مولانا صاحب سے ہے میرا کوشچن کہ میرے جو میاں ہیں پچھلے 5-6 سال سے ہیں, اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کیا ہے تو کوئی نہیں ہوا چلا, نوکری بھی ان کی ختم ہو گئی ہے, اب وہ دبئی چلے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی اس کو چھوٹی سی جاب ملی ہے, لیکن اس میں بھی مطلب رکاوٹیں ہیں, ہر چیز میں کوئی کام نہیں ہو رہا. کہ اللہ میں شکر ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, اس کے اچھے بھی ہیں, نیک بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں, محنتی بھی ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی کام نہیں چل رہا. تو مجھے وہ اس کے لیے بتائیں کہ یہ کیا پسند ہے ہماری. تو دوسرا یہ جو انہوں نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا بتایا, یہ مجھے دوبارہ ذرا ایک دفعہ بتا دیں تاکہ میں جو ہے نا سن دوں. بالکل جی, ایک سوال آپ سے, ایک سوال ہے, دبئی میں بھی گئے ہیں تو وہاں پر ان کی جاب صحیح چل رہی ہے؟ ایک جاب ملی ہے چھوٹی سی, جیسے انہوں نے MBA کیا ہے مارکیٹنگ میں, لیکن ان کو بہت چھوٹی سی جاب ملی ہے, صرف 2000 درہم کی, اور اس میں بھی مطلب ابھی ان کو جو ہے نا اس طرح صحیح اسٹیبل نہیں ہے, کوئی آگے کانٹریکٹ ملے یا کچھ اس طرح مارکیٹنگ کی جیسا جاب ہوتی ہے. تو مطلب اللہ کا شکر ہے جاب مل گئی ہے نا. ہاں جی, جاب مل گئی ہے. چلیے ذرا سی اس پہ بات کرتے ہیں, ذرا سی اس پہ بات کرتے ہیں, اور وہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں آن ایئر کہ جو مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ کیا کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے شوہر پریشان ہیں ان کے لیے میں بہت اچھی ایک چیز بتاتا ہوں. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا. یہ حدیث کے الفاظ. اور واقعی میں نے دیکھا ہے
کہ جو لوگ پابندی سے سورہ واقعہ جو 27ویں سپارے کے اندر ہے اس کو پابندی سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت کرم فرماتے ہیں. تو میں اپنی بہن سے یہ کہوں گا کہ ان سے کہیے کہ یہ بھی پڑھیں، اور حالات کے کھلنے کے لیے جو بہت اچھی چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ ہے یا باسطو یا لطیفو. یا باسطو یا لطیفو اور 301 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز ان کے حالات بھی کھلیں گے اور جو دشواریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے صحیح. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میرے جو کیونکہ اس میں جادو ہے نہیں، سیدھی سی بات ہے، رزق کی برکت کے لیے، اور ایک انسان کی اپنی خواہشات اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں صلاحیتیں بھی ہیں. ظاہر ہے میں کاروباری مطلب برادری سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں کہ جی ہم MBA کر کے آئے ہیں، ان کی صلاحیت واقعی ایسی نہیں ہے کہ میں ان کو جو ہے نا وہ جونیئر اکاؤنٹنٹ رکھوں. اگر اس نے MBA کی صلاحیت کتنی ہے، یہ بھی ہم لوگ اس طرف تو توجہ ہی نہیں دیتے نا کہ اگر میں نے لے بھی لیا ہے تو واقعی کیا میرے اندر یہ صلاحیت ہے موجود. تو یہ کہ ہو سکتا ہے ان کی ابھی یہ جو آپ شروع ہوئی اسی صلاحیت کتنی ہے آپ کے اندر اس کی وجہ سے. لیکن اس کا ظاہر ہے آج کے ہمارے ٹاپک کا جو تعلق نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، بڑا سمپل ہے. انہوں نے خیر و برکت کے لیے مولانا صاحب نے انتہائی احسن طریقے سے سارے کام کو بتایا کہ جناب اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہی جو آدمی اس کے حصار میں چلتا ہے وہ جو ہے وہ اس سے محفوظ رہتا ہے. بالکل جی صحیح. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال؟ جی میں مرسلین بول رہا ہوں کراچی سے. جی مجھے السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں مرسلین بول رہا ہوں کراچی نارتھ انوال سے. حضرت یہ پتہ کرنا ہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں جہنمی ہیں. بالکل صحیح. اگر کہ جس کسی کو پر جادو ہو جائے وہ اس کو اتروائے اور کسی گندے عامل سے اتروائے تو آیا وہ گناہگار ہوگا یا وہ اپنے واسطے بہتر کر رہا ہوگا؟ ٹھیک ہے صحیح. آپ کا سوال جی مولانا دوسرا یہ پتہ کرنا ہے کہ جو لوگ کے اوپر موکل آتے ہیں اگرچہ وہ اس سے کوئی نگیٹو کام لیں گے تو آیا وہ بھی گناہگار ہوں گے یا وہ زمرے میں نہیں آتے ہیں؟ اور پلیز کوئی رات کے وقت ایسا وظیفہ بتا دیجیے جس کو کچھ سحر یا کوئی جادو کا اثر ہو تو وہ مختصراً کچھ پڑھ کے سو جائے. آپ نے بتایا وہ بڑا طویل ہے لیکن فائدہ مند تو ضرور ہوگا، لیکن کوئی مختصراً بھی ایسا ورد بتا دیجیے. بہت شکریہ. چلے صحیح ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے. ان کا سوال ذرا سا طویل ہے تو اس کا جواب بھی ذرا سکون سے آپ کو دیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیں. خوش آمدید. سلام پاکستان میں ناظرین. اور ابھی مرسلین صاحب نے کال کیا تھا تو ان کے سوال کا جواب ایک تو جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جہنمی اور ان کے علاوہ بھی جو علاج کرانے جا رہا ہے علاج کرانے جا رہا ہے جو نیگیٹو طریقے سے علاج کرا رہا ہے. جادو کرنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو کفر ہے. جادو کرنا، جادو کسی سے جا کر کرانا یہ شدید ترین گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں. رہی بات اس کے اثرات کی تو اس کے لیے اس میں احتیاطی ہونی چاہیے، جس کو میں کینیڈا کے اندر بھی ہمیشہ میں نے کہا، تمام اخبارات میں اس کو چھاپا. ان لوگوں سے بچیں جو دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، وہ ناجائز ہے. وجہ اس کی ہے کہ جادو کرنا کرانا تو گناہ ہے، لیکن اس کے لیے پیسے دینا اور لوگوں کے پیٹ بھرنا اور ان کے خواہشات کے اوپر کرنا غلط ہے. یہ حرام ہے ہمارے نزدیک. اور میں 22 سال سے لوگوں کی علاج کرتا ہوں کینیڈا میں، یہاں بھی، اور الحمدللہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ کوئی ایک شخص بندہ اور بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی ہم نے اسے پائی پیسہ یا کوئی ہدیہ بھی لیا ہو، کیونکہ لوگ ہدیے کے نام پہ لے لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس سے لوگ نہیں بچتے، وہ کہتے ہیں جی بس جی فلاں صاحب نے مانگ لیا تو ہمیں دینا ضروری ہے. ایک بات تو یہ، تو اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ موکل وغیرہ کا سلسلہ، تو وہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی اس سے خوفزدہ کرنے میں ہمیں بہت آسانی رہتی ہے، لیکن چیز نظر تو آنے نہیں. حالانکہ اگر دیکھیں یہ جو رجال الغیب ہیں جس کو ہم عام طور سے موکل کا نام دے دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ کچھ کائنات کی قوتیں ہوں، طاقتیں ہوں جو بہرحال محسوس بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے یہ کرنا کہ اتنے موکل میرے تابع ہیں اور میں فلاں یہ کام کرا سکتا ہوں اور موکلوں سے اٹھا سکتا ہوں،
یہ سب غلط ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں. یہ بھی میرا خیال ہے یہ بھی اسی جادو اور وغیرہ جو شریعت نے ناجائز قرار دیا اسی میں. بہت اہم سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں، اور وہ یہ کہ جیسے ابھی کہا کہ جادو شاید نیگیٹیوٹی، اور اس کے لیے بھی ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم جو لڑکیوں کی شادی کا ہے، اس کے حوالے سے میں پوچھوں گی کہ کئی خواتین ایسی ہیں جو اپنی شادی کے لیے ایسے نیگیٹو لوگوں کے پاس جاتی ہے جس پہ وہ بہت برے عمل بھی کرتے ہیں، اور کئی لڑکیاں جن کی شادی ہو بھی جاتی ہے یہ نہیں معلوم اس وجہ سے ہوتی ہے یا ان کا اللہ ظاہری بات ہے وہ تو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یہاں پر بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے اسپیشلی ہے کہ یہاں پر لڑکیاں صرف اپنی شادی کی وجہ سے. تو یہ کیا صحیح ہوتا ہے یا یہ بھی برا ہی ہے؟ اس کے لیے اصل میں ایسا ہے کہ اگر بچیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اصل چیز تو دعا ہی ہے، اور دعا شارٹ کٹس مانگتے ہیں نا. دعا ہر اس چیز کو فائدے دیتی ہے جو بھی آ چکی ہے یا بھی نہیں آئی، دونوں کو فائدہ دیتے ہیں. دعا تو کرنی چاہیے، پہلی بات تو یہ. اور دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں کہ اگر کسی بچی کو شادی کا مسئلہ ہو تو 40 دن تک انشاءاللہ اگر وہ سورہ مریم جو 16 سپارے کے اندر ہیں وہ پڑھ لیا کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے اس دعا کا اثر، اس قرآن کریم کی آیات کا اثر یہ ہے کہ اکثر بچوں کے جن کے رشتے بھی کبھی نہیں آتے ان کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرے خیال قرآن شریف کی برکت ہے اور اس کے جو اثرات ہیں اس کی برکت ہو سکتی ہے. اور میرے خیال ہے ہمیں وہی چیز کرنی چاہیے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ جو آپ بتائیں کہ وہ نقصانات پہنچاتے ہیں وہ غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں معلوم ہے وہ، اور ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی ہم اس کی توجہ بھی کریں کہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دینا، میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرا دینا، یہ بڑے کھیل ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ اسی زمرے میں آ جاتے ہیں جو جادو اور ٹونے وغیرہ کے چکر میں ہوتے ہیں. میں ان کو مختلف نہیں سمجھتا. لہذا اصل چیز ابھی جب چند آیتیں پڑھنے کی برکت ہے تو اگر ایک آدمی مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی برے اثرات آئیں گے نہیں. جب چند آیتوں کا اثر ہے تو سارے قرآن کا تو روایتوں میں مولانا صاحب صحیح تصدیق فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تھوڑا یا زیادہ جادو سیکھا اس کا اللہ سے معاملہ ختم ہو گیا. بے شک. تو اب تھوڑا کیا بلکہ جس نے بھی سیکھا اس کا معاملہ جو بھائی نے ایک بات ہی کہی تھی کہ اگر ہو گیا ہے، دیکھیں آپ کو کچھ ہو گیا ہے، اثرات ہوئے ہیں آپ کے جسمانی طور پہ، آپ جو ہے وہ پریشان ہیں، جسم کا کچھ حصہ متاثر ہوا ہے، ایمان کا حصہ کیوں متاثر کر رہے ہیں؟ ایمان تو کم از کم سلامت ہے نا. تو ایسی جگہ پہ جا کے جہاں مولانا صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ کوئی بھی آدمی آپ سے کچھ مانگتا ہے کسی بھی حل کے اندر وہ فراڈ ہے. تو اتنا بڑا کرائٹیریا آپ کے پاس موجود ہے، جس نے دکان کھولی ہے وہاں نہیں جانا. اچھا ایک اور ہماری سائنس کے اندر ہی ہے سائیکومیٹرک کانسیپٹ. سائیکومیٹرک کانسیپٹ کا کام یہ ہے کہ ایک انسان اس لیول پہ پہنچ گیا کہ وہ اپنے خیال سے متاثر کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ چیزوں کو اس طرح چارج پروگرام کر رہا ہے کہ وہ چیزیں اسے متاثر کر رہی ہیں. تو بہت سے لوگ جب کہتے ہیں نا اپنا دوپٹہ لا دیجیے، بال لا دیجیے، کپڑا لا دیجیے، فلانا خدارہ یہ چیزیں جو ہے وہ چارج کی جا سکتی ہیں اور اس سے نیگیٹو جو ہے نا وہ اثرات یہ چیزیں. اچھا آپ دونوں سوال کر لیجیے، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. جی پہلے آپ کر لیں. جی میرے دو سوال ہیں. ایک سوال تو آپ سب سے ہے جنرلی کہ ہماری پاپولیشن میں میلز بھی ہیں جو جاتے ہیں عموماً جادو اور تعویذ اور ان سب چکروں میں، اور خواتین بھی ہیں، لیکن سننے میں اور دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ زیادہ پاپولیشن فیمیل کی ہے. تو کیا وہ سجسٹیبل زیادہ ہیں اور کیا ایسے فیکٹرز ہیں کہ خواتین ان عملیات میں زیادہ پڑتی ہیں؟ اور دوسرا کوشچن میرا اسپیسیفکلی ڈاکٹر صوبیہ سے ہے کہ آپ نے بتایا کہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے اور جادو تعویذ کے جو ایک جیسے ہیں. تو جب کوئی شخص کسی ڈسٹریس کا شکار ہے تو وہ پہلے جاتا ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، پھر اسپرچل ہیلرز کے پاس جاتا ہے اور بالکل لاسٹ میں وہ جاتا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس. تو کس سٹیج پہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ پرابلم سائیکولوجیکل نیچر کا ہے اور ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ سے یا کسی سائیکالوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے آپ بھی سوال کر لیجیے تاکہ جواب ایک ساتھ آ جائے. میرا سوال اسی سے کنٹینیوشن میں یہ ہے کہ چلے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اسٹیج پہ ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے یا کسی بھی اور دم یا تعویذ کے لیے جانا ہے، لیکن ایسے جو سمٹمز جیسے ڈاکٹر صوبیہ نے بتایا کہ وہ جادو ٹونے میں بھی ہوتے ہیں اینڈ کسی بھی نفسیاتی مسئلے کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نفسیاتی علامات ہیں یا یہ نفسیات کسی تعویذ کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اجازت ہو تو میں اس کا جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر حضرات مختلف ذریعوں سے ٹیسٹ کرتے ہیں، میں ایک بہت اچھی چیز بتاتا ہوں، خود ہی انسان ٹیسٹ کر لے کہ میرے اوپر اثرات کیا ہیں، کس طرح کے.
یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھے ہیں 4 وقت ہیں دن اور رات کے اندر, اور ان 4 وقتوں کے اندر اثرات آتے ہیں. اس میں سب سے پہلا وقت جو ہوتا ہے عصر سے مغرب کے درمیان. ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی کو اس کے اندر بڑی بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے, ایک تو کبھی کبھی ہوتی ہے, ایک مسلسل ہو رہی ہے اس کو پریشانی کہ ہر روز شام کا وقت آئے اور دل چاہتا ہے وہی باہر نکل جائیں, کیا کریں, یعنی کچھ نہ کچھ انسان کرتا ہے. پہلی علامت تو یہ ہوتی ہے. دوسری یہ کہ جس وقت میں آدمی سونے کے لیے لیٹتا ہے تو ایک تو یہ کہ بھائی چائے زیادہ پی لی, کافی پی لی, نیند نہیں, وہ نہیں, بلکہ مسلسل یہ عمل ہے کہ اس کو رات کو نیند ہی نہیں آتی اور بے چین اور بے قرار رہتا ہے, وہ تڑپتا ہی رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد سلیپنگ پلز اور یہ تمام چیزیں کھاتے, اس کی ضرورت نہیں. یہ جو بے چینی ہے یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے وہ خواب ہے. اچھا, خواب کے اندر تفصیل یہ ہے کہ ایک آفاقی خواب ہوتے ہیں, ایک عرضی خواب ہوتے ہیں. یعنی ایک جو اوپر کے خواب ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ پہاڑ ہیں, اوپر درخت ہیں اونچے اونچے, یہ چیز ہوتی ہے. اور یہ عرضی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے مردوں کو دیکھا یا پانی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا, یا یہ کہ جانوروں کو دیکھا, سانپ کو دیکھا, یہ عرضی ہوتے ہیں. خواب کے اندر اگر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر درمیان میں آنکھ کھلتی ہو سوتے ہوئے, تو پھر میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں. یا یہ کہ آخر میں آنکھ کھلے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں. اور آخری چیز یہ کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے اس وقت کیا محسوس کرتا ہے, فریشنس محسوس کرتے ہیں, یا ایسا کہ جیسے پوری رات کو نہ جانے کہاں وہ دوڑا اور بھاگا, تھکا ہوا ہے. اگر ان 4 وقتوں کے اندر یہ پورے اثرات اسی طریقے سے آتے ہیں تو ہم ان تمام اثرات کو دیکھنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر برے اثرات موجود ہیں. اب اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس کی عمر کے لحاظ سے بھی, اس کے علم کے لحاظ سے بھی. کبھی کبھی وہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایک بیرونی اثرات بھی اس کے اوپر ہو جاتے ہیں, کچھ قدرتی اثرات بھی ہوتے ہیں. تو میں نے ایک ایسی معیار آپ کو بتا دیا کہ 4 چیزوں پہ دیکھ لی, ان 4 اوقات میں جو شدید مسلسل کیفیات آپ کے اوپر آئیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو کے اثرات ہیں. پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی بہت کوئکلی بتاؤں گا. پاکستان کے اندر کوئکلی اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تھراپسٹ ہوں, میں تو ویسے چارج کرتا ہی نہیں, فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں. پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی خواتین کو خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کے پاس ایسی بھی کوئی چیز ہو, سب سے پہلے ماہر نفسیات سے کانٹیکٹ کریں. سب سے پہلے ماہر نفسیات سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ اس کیٹیگری میں فراڈ کم ہے. پہلے وہاں پہ جو ہے نا وہ جائے, ماہر نفسیات کے بعد آپ جو ہے وہ جو ہے ازر جو ہے, کیونکہ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اوتھینٹک لوگ جو ہے وہ بہت کم رہ گئے ہیں جو ہم دینی حوالے سے ان کے ساتھ جا سکیں اور رجوع کر سکیں. لیکن پاکستان کے اندر زیادہ تر بیماریاں نفسیاتی ہیں, زیادہ تر بیماریاں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس اگر جائے تو وہ ایسی ٹیبلٹس دے دیتے ہیں جس سے پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں, نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. سائیکالوجسٹ تو نہیں لیکن سائیکیٹرسٹ اکثر. میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں. پہلے میں ان کا سوال دوں گی کہ کیوں سوال کا جواب دوں گی کہ کیوں خواتین جو ہے زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. اس میں ہماری جو جینڈر سوشلائزیشن ہے, لائک جس طرح سے میل اور فیمیل کی ہمارے کلچر کے اندر تربیت کی جاتی ہے وہ سگنیفیکینس رکھتی ہے یہ چیز کہ میلز کو زیادہ امپورٹنس ملتی ہے, ان کو اپنی بات ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے, جبکہ خواتین کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو خواتین ان جو ہے آپ کہہ لیجیے ان سورسز کی طرف زیادہ جاتی ہیں کہ جہاں ان کو اٹینشن مل رہی ہوتی ہے یا توجہ مل رہی ہوتی ہے. اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ ٹیکنیکس جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان خواتین کو یا اپنے کلائنٹس بنانے, انفیکٹ آپ کہہ لیجیے, تو وہ انہیں ان کے ٹینشن جو ہے وہ گین کر لیتے ہیں یا وہ ان کو ایکسٹرا توجہ دے رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خواتین زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ میل اور فیمیل میں جو ایک ریشو ڈفر کر رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ کس اسٹیج پہ جانا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, اگر کسی جیسے میں نے کچھ سمٹمس بتائے تھے کہ اگر یہ سارے سمٹمس آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو پہلے آپ سائیکالوجسٹ کو کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے, اور پہلے اسے کنسلٹ کریں. اور اس میں یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہمارے کلچر میں ہے کہ نہ تو سائیکیٹرسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ, جی پیز اور جو اسپرچل ہیلرز ہیں ان کے آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لائک جی پی کے پاس جو پیشنٹ آ رہا ہے وہ کبھی اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر نہیں کرے گا یہ جانتے ہوئے کہ اس کی سائیکولوجیکل پرابلم ہے. سائیکیٹرسٹ کو اگر لگ رہا ہے میڈیکل پرابلم ہے تو وہ خود دوا دے دے گا, وہ کبھی ریفر نہیں کرے گا جی پی کے پاس, نہ ہی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کرے گا. اور اسی طرح سے جب اسپرچل ہیلرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی کبھی انہیں اگر نفسیاتی پرابلم ہے تو ریفر نہیں کرتے ہیں. تو جب تک ہم یہ کوآرڈینیشن بلڈ نہیں کریں گے تو اس چیز کو ہم نہیں ختم کر سکتے. ٹھیک ہے, اور جو سمٹمس جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے بتائے ہیں, اگر وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو پہلے آپ کنسلٹ کریں. اور جیسے کہ ڈاکٹر عمران نے کہا کہ اس فیلڈ میں فراڈ کم ہے, تو پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی وہ کلینکل مینیفیسٹیشن نہیں ہے یا کوئی سائیکیٹرک پرابلم نہیں ہے تو آپ کو ریفر کر دیا جائے گا. اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جو سائیکیٹرک میڈیکیشن ہوتی ہے
اس کے ہوتا ہے نیگیٹو افیکٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر چینجز آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی سائیکیٹرک النیسز ہیں تو آپ کے برین میں سرٹن کیمیکل امبیلنسز ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہیں جو بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو ہے. تو میڈیسنز اس بیلنس کو جو ہے دوبارہ سے ایک اس لیول پہ لے کے آتی ہیں. جب تک کہ وہ لیول پہ آتی کوئی, کیونکہ ہر انسان کی باڈی کیمسٹری ڈفرنٹ ہے تو وہ میڈیسن اس کو سوٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کی باڈی پہ اس پہ ڈفرنٹ اثرات ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈوزیج ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ اس لیے پیشنٹ ویٹ نہیں کرتا اور ایک سائیکیٹرسٹ سے دوسرے سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جاتا ہے. اچھا جی, تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس سبجیکٹ کو کمپلیٹ ہم نہیں کر پائے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی باتیں, بہت سے ذہن میں سوالات میرے بھی آ رہے ہیں, میرے خیال میں آڈینس کے بھی آ رہے ہوں گے. بس اسٹل تھینک یو سو مچ, آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے شو میں تشریف لائے. بات ساری یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس وقت جادو کے خود بھی اس سحر میں آئے ہوئے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے ایسے لوگوں کو. فرسٹ آف آل پلیز اپنے پیسے مت خرچ کریں ایسی چیزوں میں کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ جو ہے وہ بہترین چیز ہے. اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی چیز یا کوئی جادو آپ پر ہوا ہے تو پلیز آپ ایسی جگہوں پر نہ جائیں جو آپ کو پیسے لے کر کام کر رہے ہو یا جو نیگیٹو لوگ اس وقت کام کر رہے ہو. آپ دعائیں پڑھیں, مولانا صاحب نے بہت اچھی دعائیں بتائی ہیں, آپ ان کو ضرور پڑھیں اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا آپ پازیٹو رکھیں. اور کبھی ایسا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ ہمارے شو میں کال کریں. ہمارے پاس ڈاکٹر عمران موجود ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت اچھے یہاں پر گیسٹ موجود ہیں جو آپ کا بہت سے سوالوں کے جواب آپ کے بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک صحیح راہ کی طرف بھی لے کر آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی نازیہ مرے کو ٹیم کو اجازت دیجیے. سلام پاکستان.